बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अचानक से क्या हुआ है कि न्यूज़ मार्केट में ये दावे किए जा रहे हैं कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त जंग दोबारा शुरू हो सकती है और इसके कभी इम्कानात भी हैं। क्या हालात वाकई इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए? देखें, इस कदर और इतनी तेज़ी से, सिर्फ कदर नहीं तेज़ी भी है। और हमने तो आपको याद होगा ना कि सितंबर के हवाले से कहा था जी कि 15 सितंबर डेडलाइन है और 15 सितंबर के बाद मामलात बड़े ख़राब हो सकते हैं। देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी लगभग वैसे ही चलती है जैसे हमारे यहाँ। फॉर एग्जांपल, गिवन सिनेरियो में हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लें कि जो भी आपका ओपोनेंट है, जो भी आपका हरीफ है, पहले आप क्या कोशिश करते हैं? आप कोशिश करते हैं उसको थकाने की। सही। तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें। आगाज़ में जब इमरान खान को डी सीट किया गया, डी थ्रोन किया गया, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया, तो पहले तहरीक इंसाफ को थकाने की कोशिश की। सही। वो कोशिश नाकाम हुई, फिर तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की गई। सही। वो कोशिश नाकाम हुई, फिर तहरीक इंसाफ को साथ मिलाने की कोशिश की गई। वो भी नाकाम नहीं, वो कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ के जो अंदर के रैंक्स में से लोग हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश की गई। और फिर अगर ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है तो फिर होती है कि सफ़े हस्ती से मिटाने की। अच्छा। हाँ, ये यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही काम चलता है। दो मुल्क हैं मेरे ख्याल में जिनको इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है, एक पाकिस्तान और एक ईरान। दोनों ममालिक ने सरप्राइज़ किया अपने एनिमीज़ को। बिल्कुल, इनको थकाने की कोशिश की गई। ईरान के एग्जाम्पल में, पाकिस्तान के एग्जाम्पल में, आपने इनके ऊपर मौशी नाकाबंदी की, आपने मौशी पाबंदियां लगवाई, आपने FATF की ग्रे लिस्ट में डाला, आपने ईरान को तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपने मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई, आपने उनका जो है वो दुनिया भर से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म करवा दी उनके यहाँ। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी जिस तरीके से फैलाई गई, पाकिस्तान में हालात ऐसे ख़राब किए गए। दूसरा, हमने अपनी पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब किए कि दोनों चीज़ों ने मिलकर पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टमेंट का रास्ता रोक दिया। देखें, अभी जो 1.5 दिन पहले जो कुछ चाइना में हुआ है, शंघाई ताउन तंजीम के डिफेंस मिनिस्टर्स के इजलास के मौके पर, जिसके फॉलो अप में समिट होना है, उसमें जो हुआ है ना, वो आप उसको वन ऑफ इवेंट के तौर पर ना देखें। सही। इंडिया का जो ख्वाब था ना कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करना है, वो बहिरा अरब में जाकर गर्क हुआ। और हुआ भी किसके हाथों? फॉर्म 47 के वज़ीर दिफा के हाथों। यानी पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे पेडिस्टल पर आकर खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर साजिशों के बावजूद, या आप यूं कह लें इसको कि इंडिया इतनी वीक विकेट पर जा चुका है, इंडिया इतनी पस्त पोजीशन पर जा चुका है कि इसके बावजूद कि हमारे यहाँ जो वज़ीर दिफा है उनकी शायद पाकिस्तान में कोई ख़ास पजीराई या इज़्ज़त नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान का ओपिनियन बाय किया गया, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होता, और इस वक्त बाकायदा चीन और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दीवारें चीन हायल हो गई। अच्छा। जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से बड़ा बोल महंगा पड़ा, और क्या बेसिकली इस वक्त हो रहा है, कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप 2 साल पहले आपको याद होगा सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा, ये गालिबन सिंगापुर में मौजूद थे और एक इंटरेक्शन हो रहा था। इंडियन कम्युनिटी और वहाँ के जर्नलिस्ट मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, कोई थिंक टैंक वगैरह का इवेंट था, या वहाँ पर भी गुफ्तगू हुई थी, और एक इससे मिलती जुलती टॉक जो है वो मुंबई में भी गालिबन हुई थी। तो जयशंकर से पूछा गया था कि क्या है आपकी अचीवमेंट एज ए वज़ीर ख़ारजा, और क्या रीजन के हवाले से। तो इसने बड़े तकब्बुर के साथ, बड़ी रऊनत के साथ, बड़ा लहजे में गरूर ला के इसने पाकिस्तान के ऊपर ना बड़ा तबसरा किया था। इसने पाकिस्तान के जो सवालात थे उनके ऊपर जवाब देते हुए 2-3 बातें, बड़ी जुगतें लगाई थी इसने पाकिस्तान पे। इसने कहा था जयशंकर ने कि एक तो बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब हमारे से पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, हमारे से कोई बात नहीं करता, हमारे लिए अब ये सवाल नहीं रहा, पाकिस्तान एक सवाल नहीं रहा। और फिर इसने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है इसको देखने का एक और एंगल है, और वो ये है कि इट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। अच्छा, कि मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। नो वन टॉक्स अबाउट द लूजिंग स्टॉक। आगे एक प्रोडक्ट है, उसके स्टॉक गिरे जा रहे हैं, मंदी है,
کوئی انٹرسٹڈ ہی کسی نہیں کی ہوتا. دلچسپی نہیں. تو ہر بندے کو اسی اسٹاک کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے وچ از اسکائی راکٹنگ, جس میں پوٹینشیل ہو. تو ہم پوٹینشیل والا اسٹاک ہیں اور پاکستان تو ایک لوزنگ اسٹاک ہے. تو یہ لیکن اب دیکھیں کہ کیسا پلٹا کھایا 2 سال میں, اور 2 سال میں اس پوزیشن پر ہم آئے ہیں کہ ابھی یہ جو قنگڈاؤ میں ہوا ہے, چنگڈاؤ میں چائنا میں ڈیفنس والوں کا اجلاس جو شنگھائی تعاون تنظیم کے, اس میں 6-0 تھا نا یہ جو سکور تھا جنگ میں جہاز کا, جی تو سفارتی میں محاذ کے اوپر 9-0 ہے. یا 9 شکست. اور جو 1 بھی ہے وہ انڈیا کا اپنا ہے. جو تفصیلات وہاں سے سامنے آئی ہیں وہ تفصیلات یہ ہے کہ الفابیٹیکل آرڈر میں گفتگو ہو رہی تھی. راج ناتھ سنگھ نے اپنی تقریر کر دی. راج ناتھ سنگھ نے تو جو بولنا تھا بول دیا, اور کارڈ شو کر دیا. پاکستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ اوپنلی یعنی کہ ویلڈ ڈگ بھی لیتے ہیں, یعنی اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ نام لیے بغیر پاکستان کو ہٹ آؤٹ کیا جائے. بہرحال پاکستان کے متعلق انہوں نے بات کر دی. جب وزیر دفاع خواجہ آصف کی باری آئی, خواجہ آصف نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بھی بیشنگ کی, اور پھر انڈیا کے حوالے سے انہوں نے تو اپنے پہلگام اور یہ والے معاملات کیے نا, تو انہوں نے بلوچستان پہ بات کی, حیران کن طور پہ کلبھوشن یادو پہ بھی بات کی, اور انڈین انوالومنٹ جو اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم ان پاکستان اس کے اوپر بات کی, which was taken well. اور جو تفصیلات ابھی تک آئی ہیں, اور انڈیا نے خود کچھ تفصیلات سامنے رکھ دی ہیں کہ اس کے بنیاد کے اوپر, ان تقاریر کی بنیاد کے اوپر, ایک تو یہ کہ راج ناتھ سنگھ تل ملا گئے. راج ناتھ سنگھ نے جس طرح اقوام متحدہ میں ہوتا ہے, وہاں تو فورم یہ ہے نا, وہاں پر تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی تقاریر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹس یا وزرائے خارجہ وہ خطاب کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں, پھر ان کے ریلیونٹ جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ جواب دینے کا آپ کو موقع دیا جاتا ہے اس فورم پہ, پھر اس کا جواب الجواب ہوتا ہے, پھر اس کا جواب الجواب ہوتا ہے. جس وقت تک سارے اپنے سکور سیٹل نہیں کر لیتے تو اس وقت تک نیچے ڈیلیگیشن لیول تک جو ہے وہ رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز ہوتا رہتا ہے. لیکن یہاں پر اس فورم کو راج ناتھ سنگھ نے اسی طور پہ یوز کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو جواب دیا جائے. ایک تو یہ کہ چائنا نے وہ موقع نہیں دیا, صحیح, کہ یہ وہ فورم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے بائیلیٹرل ایشو کو لے کے جناب ایک دوسرے کے اوپر بیشنگ اور چڑھائی شروع کر دیں گے. پھر جو اعلامیے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اعلامیہ جو تھا, اس اعلامیے میں بلوچستان کا ذکر ہوا, اعلامیے میں پاکستان میں دہشت گردی کا, جعفر ایکسپریس کا, یہ تمام چیزیں موجود تھیں, اور انڈیا کو آگ اس بات پہ لگی کہ اس میں پہلگام کا تذکرہ نہیں ہے. جی, اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جو پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا تھا اور پوری دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ان میں انوالوڈ ہے, اس میں حیران کن طور پر انڈیا جس نے اس پریٹیکسٹ کے اوپر پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی, صحیح, پوری دنیا نے دیکھا, انڈیا کے پاس ماں سوائے اس کے کہ ماضی میں پاکستان ایسا کرتا رہا ہے, مشابہت موجود ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, صحیح, کہ جس میں وہ پاکستان کو لنک کر سکے کہ ہاں یہ پاکستان اس میں انوالوڈ تھا. فاسٹ ٹریک آپریشن ہوتے رہے, آپ کو کالز کا ریکارڈ سامنے رکھ سکیں, آپ لوگوں کی آئیڈینٹی سامنے رکھ سکیں, آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہوں, آپ کے پاس عینی شاہد ہوں, آپ کے پاس ڈی این ایز ہوں, آپ کے پاس فنگر پرنٹس ہوں, آپ کے پاس ان لوگوں کی پاکستان کے ساتھ تعلق کی کوئی ثبوت ہو, کوئی لنک ہو جس سے آپ اسٹیبلش کر سکیں. کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماضی میں کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے, لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالوڈ ہے. آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نیریٹو کو پوری دنیا میں کسی نے بائی نہیں کیا, حتیٰ کہ روس, یعنی یہاں پر رشیا بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا تھا, صحیح, روس نے بھی اس بات کے اوپر کوئی لفٹ نہیں کرائی انڈیا کو. تو یہ جو بلڈی نوز انڈیا کو ملا ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں, اور ایک کے بعد ایک جو جس محاذ کے اوپر ملا ہے, تو اس بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں obviously just trying to connect the dots, صحیح, کہ پاکستان نے ان تمام چیزوں کی, آپ کو تھکانے کی کوشش کی گئی, آپ پہ معاشی پابندیاں لگوائیں, آپ پہ آپ کی معاشی ناکہ بندی کی, افغانستان کو آپ کے لیے ایک دشمن ملک تقریباً بنا دیا گیا, افغانستان کی سرحد ہمارے لیے غیر محفوظ کی گئی, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے گئے, ایرانی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا,
اس کے بعد پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا. انڈیا آج بھی وہ جو بچے نہیں ہوتے جس طرح وہ جو ضد کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر کہ پاکستان کو فلاں چیز نہ دو, وہ اس وقت کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں IMF کو کہ پاکستان کو پروگرام میں نہ ڈالا جائے. جب یہ تھکانے کی کوششیں ناکام ہوئیں اور میدان جنگ میں ہرانے کی کوششیں ناکام ہوئی, میں اس کو اس طرح ریڈ کرتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کو لبھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں, ہمیں تو لوزنگ سٹاک کہہ رہا تھا جے شنکر, تو جو لوزنگ سٹاک ہے ڈونلڈ ٹرمپ از ٹاکنگ اباؤٹ دا لوزنگ سٹاک. اگر آپ کے خیال میں پاکستان از دا لوزنگ سٹاک, دین ڈونلڈ ٹرمپ از ٹاکنگ اباؤٹ دا لوزنگ سٹاک, ہی از انٹرسٹڈ. لیکن یہ بھی ایک طرح سے خطرے کی بات ہے, یعنی وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا نا کہ ہماری دشمنی اور ہماری دوستی دونوں جو ہے نا وہ بڑی لیتھل اور بڑی تباہ کن ہے. تو وہ باقاعدہ اسی طریقے سے میں آپ کو بڑا ہی محتاط ہو کر, بہت ہی محتاط ہو کر انفارمیشن کی بیسس پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو پاکستان جس طریقے سے کوزی اپ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, جو حالیہ رابطے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اس پہ کچھ دوست پریشان بھی. صحیح, میں دوست ممالک کی بات کر رہا ہوں. جی, میں آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ, میں اس کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کر لیتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا اور سافٹ کر لیتا ہوں, میں بہت ہی محتاط ہو جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ ایک اضطراب ہے کسی دارالحکومت میں. صحیح, کسی دارالحکومت میں اضطراب ہے ان رابطوں پر اور ان نئی جفیوں پر, چڑھتی ہوئی نئی جفیوں پر یا نئے اس کے اوپر. لیکن میری اطلاع ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کی طرف سے بہت جلد کیا جائے گا. یعنی اگر آپ واشنگٹن کے ساتھ کوزی اپ ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کے ساتھ بھی ایکویشن میں چلیں گے, بیلنس, اور دیٹ از دی رائٹ اپروچ جو ایک ساورن کنٹری کا کام. کیونکہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے, کچھ چیزیں, کچھ انفارمیشن, کچھ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں, اچھا فلاں فلاں فلاں, پھر کچھ تھوڑے سے شکوے بھی ہیں کہ اچھا ان کا امریکہ کا کنسرن ہوتا ہے کسی بندے کے حوالے سے, اس کو حوالے بھی پکڑ بھی لیا جاتا ہے, حوالے بھی کر دیا جاتا ہے, ان کا کنسرن ہوتا ہے, وہ ایڈریس ہو جاتا ہے. تو ہمارے بھی کچھ کنسرنس ہیں, وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے. پھر امریکہ کی جو دوستی ہے وہ تو ابھی تک سکھی دوستی ہے, ہم تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ کر رہے ہیں. اچھا, میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو چائنا کے حوالے سے 75 سال ہو رہے ہیں پورے, جی, پاکستان اور چائنا کے بہترین جو تعلقات ہیں, اس پہ پہلی سہ-ماہی 2026 کی, اس کے لیے بہت پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ڈپلومیٹک چینل سے شروع ہو جاتا ہے. صحیح, ابھی تک آپ نے یہ نہیں دیکھی ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آن دی بیسس آف انفارمیشن کہ اس وقت سفارتی حلقوں میں یہ چمگوئی چل رہی ہے کہ اف آل گوز ویل 2026 کی پہلی سہ-ماہی میں کہ کوئی ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کو چین کے صدر شی جن پنگ گوادر میں کھڑے ہوئے نظر آئیں. صحیح, ہاں, یہ پلان ہو رہا ہے کہ یہ دورہ ایسا نہیں کہ وہ جو ٹچ اینڈ گو والا ہوتا ہے نا, ٹوگا, ٹچ اینڈ گو اراؤنڈ, جس طرح جہاز کرتا ہے, اگر مشکلات ہوتی ہیں کہ بس آیا, چھوا اور نکل گیا, کبڈی کھیل لی, ہاتھ لگا کے وہ آ گیا. تو وہ ٹوگا والا کام نہیں ہے, یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ایک پراپر ایسا وزٹ جس میں اسلام آباد میں بھی رونقیں لگیں گی, جس میں گوادر میں بھی رونقیں لگیں گی, اور شی جن پنگ اگر گوادر میں ہوں گے اور اس سے ایک میسج ظاہر ہے کہ جائے گا. بہرحال اس ساری ایپیسوڈ میں جو سب سے دلچسپ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو سفارتی لحاظ سے پوری دنیا میں تنہا کرنے کا جو 56 انچ والی چھاتی کا دعویٰ کرنے والے نریندر مودی چوکی دار کا دعویٰ تھا, وہ چھاتی تو سکڑ کے ہو گئی ہے 6 انچ کی. صحیح, 56 میں سے 5 سائڈ والا نکل گیا. صحیح, اور وہ جتنے بھی ان کے عزائم تھے وہ ناک ڈاؤن ہو رہے ہیں. اینڈ دیٹ از بیسکلی دا پوائنٹ ویئر یو ہیو ٹو بی مور کوشش. آپ کو زیادہ کوشن کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ایک انسیڈنٹ, کتنا اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ سوات میں, دریائے سوات میں 15 ایک ہی خاندان کے جو ہے نا لوگ 15 یا 18 20 کے لگ بھگ تقریباً 20 کے 3 بچا لیے گئے یا 4 بچا لیے گئے, 10 کی لاشیں مل چکی تھی جو لاسٹ انفارمیشن ملی, کچھ کی نہیں ملی. یہ انسیڈنٹ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ڈیٹا شیئرنگ نہیں کی جا رہی انڈیا کی طرف سے. کتنا پانی دریا میں چھوڑا جا رہا ہے
کتنا نہیں چھوڑا جا رہا, کتنے کیوسک کا ریل آج گزرے گا, کتنا نہیں گزرے گا, اس کو ایگراویٹ ہو جاتا ہے جب انڈیا ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا شیئرنگ نہیں کرتا. یہ جو موقع ہے جس پہ مونسون کا سیزن ہے, جس میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ شدید بارشوں والی ہے, جس میں کیچمنٹ ایریا میں بارش ہو رہی ہے, اور بارشوں کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے, اور اسی طریقے کے سیلابی ریلے بن کے دریاؤں میں پہنچتے ہیں. جب پاکستان کے ساتھ یہ شیئر نہیں کیا جا رہا نا ڈیٹا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چناب میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہلم میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ستلج میں, راوی میں, اگرچہ ان کے پانی آپ کو پتہ ہے ستلج بیاس راوی کے مکمل طور پر انڈیا نے روکے ہوئے ہیں, لیکن آپ کب وہ شاہپور کانڈی ڈیم کے پاکستان والی سائڈ کے سپل ویز کھول دیں, کب وہ رنجیت ساگر والے پانی جو ہے وہ کھول دیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی یہ تو بارشیں ہو گئیں, کچھ خبریں آئی تھیں کہ ڈیڈ لیول کے اوپر آپ کا خانپور ڈیم, آپ کا اسمبلی ڈیم, راول ڈیم, جن سے پاکستان کا کیپٹل, پاکستان کے ٹوئن سٹیز جو ہیں ان کو پانی ملتا ہے, وہ ڈیڈ لیول کو چھو رہے تھے. پاکستان کے ڈیمز میں پانی کم ہو رہا تھا. تو یہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہے یہ نہیں کی جائے گی, اور انڈیا کی طرف سے یہ کہنا یہ کوئی معمولی بیان نہیں تھا. بجٹ کے اوپر تقریر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری آئے اور انہوں نے کہا کہ 6 دریاؤں کا پانی لے لیں گے, وہ بھی لے لیں گے, جو آپ کے جنگ کرنی پڑی جنگ کریں گے. یہ بیانات ان آئسولیشن نہیں دیے جا رہے, اور انڈیا جو کوششیں کر رہا تھا, جو بلڈی نوز اس کو ملا ہے اس مئی کے مارکے میں, مئی کے مارکے کا جو ناک سے نکلتا ہوا خون ہے, جو نکسیل پھوٹ پڑی ہے انڈیا کو. انڈیا کو میں نے اتنی بڑی خبر بتائی ہے, آپ توجہ دیں کتنی بڑی خبر ہے. ہاں سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید, تو وہ پاکستان وہ تو تائید کریں گے, لیکن یہاں پر انڈیا اب اپنا مسل ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرے گا. دیٹ از وین اٹ گیٹس ٹو دا پوائنٹ. جب آپ دیکھیں کہ مونسون میں ابھی تو یہی انسیڈنٹ ہے نا کہ پانی زیادہ آ گیا. سیلاب تو پاکستان نے اپنی تاریخ میں بڑے بڑے جھیلے, ابھی جو ریسنٹلی سیلاب آئے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آنے والے سال 2022 میں جو سیلاب آیا تھا, اتنا بڑا سیلاب آپ سوچیں تاریخی اعتبار سے. پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010 کا جو بیک ٹو بیک سیلاب آئے تھے. ایک سال آیا اور اگلے سال اس سے زیادہ آ گیا, اتنا زیادہ آیا کہ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. تو سیلاب کے وقت تک تو چلیں, پھر بھی پانی ہے تو صحیح نا. اٹ گیٹس ویری سیریس بائی 15 سپٹمبر. صحیح. تو 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ باتیں خام خواہ نہیں ہو رہی, چیزیں جو ہیں وہ حالات خراب ہیں, اور جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ناک ٹوٹا ہے. وہ اپنے ناک کو جوڑنے کے لیے اور ناک بچانے کے لیے انڈین میڈیا کھولیں. آپ انڈین میڈیا کے اوپر سپیچز دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ پر تبرہ کیا جائے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاؤڈی موڈی کے ایونٹ, ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین چل رہی ہے تمام کے تمام انڈین میڈیا کے اوپر, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے اوپر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یار ہے مودی کا, یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہو رہا ہے, ادھر سے جناب پاکستان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے رابطوں میں ایک چیز اور ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے شاید علیحدہ سے گفتگو کرنا بنتی ہے. وہ ایک سچویشن ہے جو کریٹ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک صدارتی مشیر ہیں اسٹیو وٹکاف, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد کچھ ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. تو پاکستان میں اچانک سے تبصرے شروع ہو گئے کہ کہیں ایسی تو نہیں, لیکن اس حوالے سے میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے, ہاں وہ اگلی ویڈیو میں رکھتے ہیں. البتہ یہ دیواریں چین جو ہے نا وہ بڑی مضبوط دیوار ہے, اس نے چین کے اوپر حملے بڑی صدیوں تک روک کے رکھے. صحیح. تو اگر یہ دیواریں چین جو ہے وہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان حائل ہوئی ہے کہ چین کی سرزمین پہ نہ بیٹا نہ بیٹھ کے آپ نے یہاں پر یہ حرکت نہیں کرنی, انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم جو بھی کہیں گے وی گیٹ اوے ود اٹ, ہم جو چاہیں گے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم جس طرح چاہیں پاکستان کو بلی کر سکتے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کو بلی کر سکتے ہیں. اب وہ چیزیں نہیں رہی. یہ جو ڈائنامکس ہے نا اس وقت یہ چینج ہو چکے ہیں, یہ تبدیل ہوئے ہیں مئی کے مارکے کے بعد. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.